बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पीटीआई रहनुमा जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 15 मिनट बाद इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ करने वाली है इस रैली के ज़रिए, जिस रैली की क़यादत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद करेंगे। रैली के रास्ते का तयन हो चुका है। मैं एक मरतबा जिन इलाकों से हमने गुज़रना है, आवाम की आसानी के लिए जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनकी खिदमत में रूट जो है वो पेश करना चाह रहा हूं। ज़मान पार्क से इस रैली का आगाज़ होगा 15 मिनट तक। ये ज़मान पार्क से रैली रवाना होगी गड़ी शाहू की तरफ। गड़ी शाहू से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ये रैली रुख कर लेगी ब्रांडथ रोड का। ब्रांडथ रोड से ये रैली मुड़ जाएगी सर्कुलर रोड पर। सर्कुलर रोड से ये रैली रुख करेगी शाह आलम चौक का। शाह आलम चौक से ये रैली जाएगी लोहारी गेट। लोहारी गेट से हम जाएंगे उर्दू बाज़ार और उर्दू बाज़ार से हम जाएंगे भाटी गेट। भाटी गेट के बाद दाता दरबार। ये रैली का आगाज़ ज़मान पार्क से होगा और इसका इख्तिताम भी ज़मान पार्क में होगा। पूरी रैली इमरान खान की क़यादत में यहाँ से निकलेगी और यहाँ लौटेगी। सब दोस्तों ने इमरान खान के काफ़िले के साथ निकलना भी है और खान साहब को बाहिफाजत घर पहुंचाना भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। नंबर 1। नंबर दो, मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि हमने पुरअमन रहना है और हम पुरअमन रहे हैं। हम इंतशार नहीं चाहते। हम कोई नुक्स अमन का हमारा इरादा ही नहीं है और ना हमारी ये पार्टी की सोच है, ना हमारी हिकमत अमली है। बराए मेहरबानी रुकावटें मत डालें। जगह जगह आपने रैली के रूट पर कंटेनर्स खड़े किए हैं और रैली में शमूलियत पे आप रुकावट डाल रहे हैं। बराए करम वो रुकावटें मत डालें। जो अज़ खुद रैली में शामिल होना चाहते हैं उनको रास्ता क्लियर दीजिए ताकि वो पैदल हों या अपनी सवारी पे हों, वो रैली में शामिल हो सके। ये मेरी गुजारिश होगी, इससे माहौल बेहतर होगा। इसके साथ साथ हमने इंशाअल्लाह रैली के इख्तिताम पर इमरान खान साहब खिताब फरमाएंगे और पूरी कौम तैयार रहे। खान साहब उस खिताब में एक अहम ऐलान करने वाले हैं। एक अहम ऐलान अपनी इख्तितामी तकरीर पर, रैली के इख्तिताम पर वो एक अहम ऐलान करेंगे। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं सब दोस्तों को कहूँगा वो तैयारी करें। अपनी जिन पॉइंट्स पे उन्हें रैली को ज्वाइन करना है अपनी सवारियों में वो सवार हो जाएं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर पुलिस की है और हुकूमत की है, होम डिपार्टमेंट की है। हम तवक्को करते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की सिक्योरिटी उनकी सियासी, कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई रैली में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि रैली में शिरकत के लिए पीटीआई कारकुन का अनोखा अंदाज सामने आ गया। पीटीआई कारकुन रैली में शिरकत के लिए बग्गी पर ज़मान पार्क पहुंच गया है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा, इस वक्त आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं वहाँ पे?
اب عثمان پارک میں ریلی جو ہے وہ ریلی ٹو موو ہے، کسی وقت بھی یہ ریلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عمران خان قیادت کریں گے اور تھوڑی دیر پہلے شاہ قریشی نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان ریلی کے اختتام پر خطاب بھی کریں گے۔ یہاں پر جو ہے ریلی میں بہت دلچسپ انداز سے شرکا آ رہے ہیں، کوئی بگی پر بیٹھ کر آ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی کو سجا کر پی ٹی آئی کے کلر کے پھول جو ہیں ان کو لا کر گاڑی سے سجایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ بگی پہ آئے ہیں۔ تو ہر کارکن جو ہے وہ پرجوش ہے اور اپنے منفرد انداز سے اس ریلی میں شریک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ ریلی شروع ہوگی اور زمان پارک سے نکلنے والی ریلی سادہ دربار جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ گو انتظامیہ کی طرف سے جو اجازت دی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ ریلی کو 5:30 بجے تک ختم کرنا ہوگا، لیکن اب ریلی کی سبیل سے اندازہ ہوگا کہ ریلی کتنی فاسٹ چلتی ہے، کہ یہ مقررہ وقت میں ریلی ختم ہوتی ہے یا تاخیر کا شکار ہوتی ہے۔ جی لیاقت علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب کی تمام نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ۔ لیگی قائد نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ، انتخابات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی سیاست میں گہما گہمی، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ، پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کی تمام تر نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز نے صوبہ بھر کے امیدواروں کے چناؤ کے لیے سفارشات نواز شریف کو ارسال کر دیں۔ مسلم لیگ نون کے حتمی امیدواروں کا چناؤ پارلیمانی بورڈ کی سفارشات اور انٹرویوز کے بعد ہوگا۔ نواز شریف پارلیمانی بورڈ کی خود صدارت کریں گے۔ نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے۔ پارٹی ٹکٹ دیتے وقت نظریاتی ورکرز کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی آج رات وطن واپسی کا امکان ہے، انہیں پارٹی میں اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ حمزہ شہباز انتخابی مہم میں نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کو متحرک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ شہباز شریف نے کپاس کی قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ کپاس کی سپورٹ پرائس جلد از جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے گی۔ صوبائی حکومتیں کسانوں کو کپاس کی مقرر کردہ قیمت کی فراہمی یقینی بنائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، مزید ڈیٹیلز دیجیے گا۔ بالکل، یہ لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت عام اجلاس ہوا، جس میں کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے کپاس کی رواں سالہ قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ کپاس کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ جلد از جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے اس کو پیش کی جائے۔ صوبائی حکومتیں کسانوں کے جو کپاس کی مقررہ کردہ قیمت ہے اس کی فراہمی یقینی بنائیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت مقررہ کردہ سپورٹ پرائز پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں کو ہر ممکن تعاون مدد کرے، اور حکومت جو ہے کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ کپاس کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تجاویز مرتب کرنے میں وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی تیز رفتاری سے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کپاس پاکستان کی زیر مبادلہ کمانے والی فصل ہے۔ جی ڈپٹی بیورو چیف، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سیکرٹری معدنیات کا مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہونے والی نیلامیوں کے حوالے سے بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ بابر امان بابر کا تمام ذیلی محکموں کو نیلامی اور ٹینڈر کے عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکرٹری معدنیات کے تمام مائنز لیزوں کی تفصیلی محکمے کی ویب سائٹ اور آن لائن پورٹل پر دستیاب کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ معدنیات میں یہ ایک جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا، جس میں سیکرٹری معدنیات بابر امان بابر نے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہونے والی نیلامیوں کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے۔ سیکرٹری معدنیات کا تمام ذیلی محکموں کو نیلامی اور ٹینڈر کے عمل کو شفاف اور مکمل طور پر غیر جانبدار بنانے کی ہدایت کی، اور اس حوالے سے سیکرٹری معدنیات نے تمام ذیلی محکموں کو بولی دہندگان کے لیے نیلامی سے متعلقہ قوانین کی آگاہی اور فراہمی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکرٹری معدنیات نے نیلامی کے اشتہارات کو پرنٹ
پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وسیع تر تشہیر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی اور تمام دہلی محکموں کو 3 ماہ کے اندر نیلامیوں کو ای آکشن پر لانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز کے محکمے اور اس سے ذیلی ادارے جو ہیں ان تمام پہ جو ٹینڈرز اور جو نیلامیاں ہیں اس کو شفاف بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں. جی عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا. ایل ڈی اے میں ایک اور ڈیپوٹیشن افسر کی تعیناتی. پی ایم ایس گریڈ 17 آصف حسین کی خدمات ڈی جی ایل ڈی اے کے سپرد. آصف حسین کی ایل ڈی اے میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں. زین، تعیناتی کا یہ معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی ہدایت پر ایل ڈی اے میں ایک اور ڈیپوٹیشن افسر کی تعیناتی کر دی گئی ہے. جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پی ایم ایس گریڈ 17 کے آفیسر آصف حسین کی خدمات ڈی جی ایل ڈی اے کے سپرد کر دی گئی ہیں. اس سے قبل آصف حسین کی خدمات ڈی جی پی ایچ اے لاہور کے ڈسپوزل پر تھی اور آصف حسین بطور فوکل پرسن جشن بہاراں فرائض سر انجام دے رہے تھے. تاہم آج آصف حسین کی جو تعیناتی ہے وہ ایل ڈی اے میں کر دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. شکریہ آپ کا زین. کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف 3 میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا. بابر اعظم، شاہین شاہ، محمد رضوان، حارث رؤوف اور فخر زمان کو ریسٹ دیا گیا ہے. افغانستان کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز میں شاداب خان کپتان مقرر کیے گئے ہیں. عاطف پرویز سے مزید جانیں گے. جی عاطف. جی بالکل، آج جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں دورہ افغانستان کے حوالے سے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا. اور نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ نئے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ موقع دینا چاہتے ہیں، اس لیے جو سینئر کھلاڑی تھے ان کو ریسٹ کروایا جا رہا ہے. اس میں بابر اعظم ہے، شاہین شاہ افریدی ہیں، رضوان ہے، فخر ہیں اور حارث رؤوف جو ہے ان کو ریسٹ دیا گیا. اور جو 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا اس کے کپتان جو ہے شاداب خان ہوں گے. عبداللہ شفیق اس جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ ہیں. اعظم خان ہے، فہیم اشرف ہیں، افتخار احمد ہے، احسان اللہ، عماد وسیم، محمد حارث، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سائم ایوب، شان مسعود، طیب طاہر اور زمان خان جو ہیں وہ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. جبکہ ریزرو میں جو ہے ابرار احمد، حسیب اللہ اور اسامہ میر کو رکھا گیا ہے. اور اس موقع پر چیئرمین کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جن کھلاڑیوں کو ریسٹ دیا گیا ہے ان سے تمام مشاورت ہوئی اور ان کا یہ فیصلہ تھا کہ شاداب خان جو ٹیم کے نائب کپتان ہیں ان کو اس سیریز کے لیے کپتانی دی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف کمیشن وصولی کا کیس. عدالت نے محمد خان بھٹی کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا. اینٹی کرپشن کی جانب سے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. محمد خان بھٹی کے خلاف کمیشن وصولی کا یہ کیس ہے. ابوبکر آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، ضلع کچہری میں سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ وزیر نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے. عدالت نے ان کے جسمانی ریمانڈ 1 روز کا جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اینٹی کرپشن کی جانب سے ان کا مزید 3 روز کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. اینٹی کرپشن نے عدالت کو بتایا کہ ان سے 1 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی ہے، جبکہ بالکل جو 79 کروڑ ہے مزید اس کی ریکوری باقی ہے اور مزید ان سے ریکوری کی جانی ہے. جبکہ ان کے وکیل صدر لاہور بار رانا انتظار نے یہ کہا کہ ان کی جو ریکوری ہے یہ بوگس ہے اور ان کے اتنے سالوں سے سروس میں ابھی تک کسی نے کوئی بھی کمپلین نہیں کی. اچانک سے 1 ماہ میں 4 کمپلینٹس آ گئیں اور ان کی ریکوری بھی ہو گئی، جس کے بعد جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ یہ ایف آئی آر بوگس ہے اور اس کو جو ہے وہ خارج کیا جائے. عدالت میں دلائل مکمل ہونے کے بعد ان کی بازیابی اور ان کی ایف آئی آر خارج ہونے اور دوسری جانب اینٹی کرپشن کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد عدالت اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی. جی شکریہ آپ کا ابوبکر طارق. یہاں آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی سے سابق ارکان اسمبلی اور سینئر وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، ملک تیمور مسعود سمیت دیگر شریک ہوئے ہیں. پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو انتخابی مہم سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے. توشہ خانہ رپورٹ نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے. ملاقات کا احوال جانیں گے لیاقت علی سے. جی لیاقت. جس طریقے سے پاکستان کے مرکزی صدر پرویز الہی سے سابق ارکان اسمبلی اور سینئر وکلاء نے ملاقات کی ہے. اس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، سابق وزیر ملک تیمور مسعود، جو حمید زمان خچا، سابق ارکان اسمبلی باور رضوان، خالد اصغر گرال اور دیگر ارکان شامل تھے.
اس موقع پر بیلائی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو مقدمے میں الجھا کر انتخابی مہم سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے. عدلیہ نے توشہ خانہ رپورٹ کو مبلغ کروا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ رپورٹ نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے اور کٹ پتلی حکومت ریلی سے خوف زدہ ہو چکی ہے. الیکشن میں عمران خان کا اب عملی ریلا آ رہا ہے. جی بہت شکریہ لیاقت علی آپ کا. بلیٹن میں حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے ریلی کا آغاز کر دیا گیا. ریلی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک. ریلی داتا دربار پہنچ کر ختم ہوگی. آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے ریلی کا آغاز. ریلی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے اور ریلی داتا دربار پہنچ کر ختم ہوگی. آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان کردہ ریلی کا روٹ جاری کر دیا گیا اور ریلی کا آغاز بھی کیا گیا ہے. اور اب ریلی ریلوے اسٹیشن، سرکولر روڈ، دو موریا پل، دہلی گیٹ اور شاہ عالمی گیٹ اور لوہاری گیٹ اور دیگر بھی بھاٹی گیٹ سے ہوتے ہوئے داتا دربار تک اختتام پذیر ہوگی. حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہے. حمزہ، ریلی کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ موجود بالکل زمان پارک گیٹ نمبر 2 کا ابھی کچھ دیر پہلے اندیا دیا جا رہا تھا کہ شاہد شاہ محمود قریشی نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں جو ہے وہ ریلی پھر سے منتوی کر دی جائے گی کیونکہ عمران خان کا جو ہے وہ ہائی کورٹ نے پھر سے جو ہے وہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ نکال دیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے عمران خان گیٹ نمبر 1 سے نکل چکے ہیں اور وہ سڑک پر موجود ہے. اس وقت سڑک کی صورتحال ہے کہ کارکنان کی شدید تعداد جو ہے وہ پیدل بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ خان کے ساتھ موجود ہے. اس وقت عمران خان جو ہے وہ بھاری سیکیورٹی میں موجود ہے اور اس وقت جو ہے عمران خان کی ریلی جو ہے وہ اپنے راہ کی طرف، اپنے پوائنٹ کی طرف گامزن ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھی کیونکہ عوام جو ہے اس کی کثیر تعداد جو ہے عمران خان کی گاڑی کے آگے موجود ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی گاڑی جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں رہنماؤں کی تو حماد اظہر، اسد کیسر، شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں موجود ہیں جو عمران خان کی ریلی کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ حمزہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے. آپ کو بتایا جا رہا ہے ہم خبر کے حوالے سے جو کہ ریلی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ریلی اب زمان پارک سے شروع ہو چکی ہے، نکل پڑی ہے. ریلی میں دیگر شریک ملزمان اور دیگر شریک کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور کارکنان میں بہت سے لوگ اس ریلی میں شامل ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ریلی کا آغاز جو کہ کر دیا گیا ہے. خبر یہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے ریلی کا آغاز ہو چکا ہے. مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی میں پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. ریلی داتا دربار پہنچ کر ختم ہوگی. آپ کو بتائیں عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے ریلی کا آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی پر بات کریں گے راہل علی سے. راہل بتائیے گا اس وقت آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی میں موجود ہوں اس وقت دھرمپورہ پل پہ جہاں پر جو ہے وہ ریلی کے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور اب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ریلی جو ہے وہ یہاں پر پہنچے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکورٹی کے جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے. ریلی کا روٹ جو زمان پارک سے شروع ہوتا ہوا دھرمپورہ پل پہ پہنچے گا، پھر وہاں سے علامہ اقبال روڈ پر سے ہوتا ہوا گڑھی چوک پہنچے گا، اس کے بعد اسٹیشن، سرکولر روڈ اور پھر داتا دربار جو ہے وہ پہنچے گا. اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس داخلی روٹ پر جو ہے وہ داخلی اور خارجی رستے جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خاردار تاریں اور کنٹینر لگا کے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عام جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. خصوصاً موٹر سائیکل سوار، گاڑی سوار، رکشہ سوار جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں. اس کے علاوہ خواتین جو ہے وہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ تمام رستے جو ہیں وہ کنار پہ اور ریلی کے روٹ پہ جانے والے وہ تمام جو ہے وہ داخلی اور خارجی رستے جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں جو اس روٹ کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. جو کارکن جو ہے وہ مختلف ٹولیوں کی شکلوں میں جو ہے وہ اس وقت زمان پارک کے رستے پہ موجود ہیں. دھرمپورہ پل پہ بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹولیوں کی شکلوں پہ موجود ہیں تاکہ جب عمران خان کی ریلی یہاں سے گزرے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوائن ہو سکے. تو پولیس جو ہے وہ تمام روٹس پر موجود ہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے. کارکن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینرز اٹھا کر جو ہے وہ ریلی کے روٹ پر جو ہے وہ رواں دواں نظر آ رہے ہیں. پولیس نے جو ہے وہ کارڈن آف ایک طریقے سے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ روٹ کو جو ہے وہ کیا ہے. تاہم رستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات ہیں اور جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ تمام وہ رستے جو اس ریلی کے روٹ پہ داخلی اور خارجی ہیں وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو اب عمران خان جو ہے وہ زمان پارک سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں. تو کارکن جو ہیں وہ پرجوش ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے ہائی الرٹ سے جو ہے وہ پولیس بھی جو ہے وہ تعینات ہے اور اب جو سیکورٹی ہے ان کی وہ بھی آگے اب پہنچنا شروع ہو گئی ہے. عمران خان کی گاڑی کارکنوں کے ہمراہ جو ہیں وہ ریلی کے ساتھ موجود ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ریلی کے کسی بھی روٹ پہ عمران خان جو ہے وہ تقریر نہیں کریں گے. واپس زمان پارک آنے کے بعد عمران خان ہو سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے. ریلی جو ہے وہ
कुछ दूर रह गई है धर्मपुरा पुल से, और यहाँ से जो है वो रैली गुजरेगी। उसके बाद इलामा इकबाल रोड पर जो है वो रैली ठीक है। राहील, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। मुबीन हैदर ने मैं ज्वाइन किया। मुबीन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से? सबसे पहले आप बताइए कि इमरान खान को खदशा था, उन्हें कत्ल करने का खदशा था, क्या इतनी सिक्योरिटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है कि वो इससे खुश हैं और बासानी रैली निकाल सकेंगे? जी बिल्कुल, इसी तरह से कि सिक्योरिटी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। डॉल्फिन एहलकार मौजूद है यहाँ पर, डॉल्फिन पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन से ड्यूटी दे रहे हैं। जो बाकी पंजाब पुलिस की भारी टपरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। चैम्बर्स वाली गाड़ियाँ जो है वो भी काफिले के साथ हैं। कंटेनर्स मौजूद है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी इमरान के साथ अच्छी खासी जो सिक्योरिटी है प्रोवाइड कर दी गई है। तकरीबन कुछ ही देर में भी यहाँ से जमान पार्क से जो है इमरान खान रवाना हो जाएंगे रैली के लिए। गाड़ियाँ जो है बाहर आ चुकी हैं उनकी, लेकिन रैली ने यहाँ से प्रॉपर कूच नहीं की अभी तक। रैली मौजूद जरूर है। अभी कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर जो रैली है जमान पार्क से आगे मूव होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी का, जैसे कि आपने पूछा, अच्छी खासी सिक्योरिटी की तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है जी। ठीक है मुबीन, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे हमजा खुर्शीद और राहिल अली। आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताया कि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तकरीब से खिताब आपको बराह रास्त ये चले। क्या बात है। जो आपको पता है लाहौर कॉलेज से मैंने एफएससी की थी। और बताओ, वेरी गुड। एंकर बनना है, 30 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। हाँ जी, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, पीटीआई की इंतखाबी रैली के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस महदूद। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से एमएओ कॉलेज तक चलाई जा रही है। एमएओ कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया, जबकि एमएओ कॉलेज से शाहदरा तक तमाम तर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। पीटीआई की इंतखाबी रैली के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस महदूद, जिस पर मेट्रो बस सर्विस गजुमता से एमएओ कॉलेज तक चलाई जा रही है। एमएओ कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया, जबकि एमएओ कॉलेज से शाहदरा तक तमाम तर मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जो इंतखाबी रैली निकाली जा रही है, इसके मनफी असरात शहर लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया है, क्योंकि पीटीआई की इंतखाबी रैली का जो आखिरी पड़ाव है वो दाता दरबार है, और दाता दरबार के सामने से मेट्रो बस सर्विस गुजरती है। तो अभी से ही सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मेट्रो बस सर्विस को महदूद करके जुज़वी तौर पर चलाया जा रहा है। मेट्रो बस सर्विस शाहदरा से लेके गजुमता तक चलाई जाती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एमए कॉलेज से शाहदरा तक जो मेट्रो बस सर्विस है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और इस सर्विस के जो तमाम तर स्टेशन हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, और ना ही मुसाफिर को ना ही किसी गैर मुतलका शख्स को मेट्रो बस के स्टेशन पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। दाता दरबार के मुकाम पर पीटीआई की इंतखाबी रैली इख्तिताम पजीर होगी, और अगर ये मेट्रो बस के वज़ा करता जो औकातकार हैं उससे कबल ख़त्म होती है तो फिर दोबारा मेट्रो बस सर्विस को फ़ाल किया जाएगा। बसूरत दीगर कल मेट्रो बस सुबह 6 बजे अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक रूट पर आएगी। शुक्रिया आपका ज़ैन, हमें आगाह कर रहे थे आप। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम तरीन खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खातून जज को धमकी का ये केस है। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंच गई है। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से नफरी लेने के लिए कानूनी तकाजे पूरे कर रही है। खबर यह है, खातून जज को धमकी का केस है। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंच चुकी है। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस टीम
خصوصی ہیلی کاپٹر پر لاہور پہنچی ہے اور پولیس ٹیم عمران خان کے وارنٹ کی گرفتاری لے کر جو ہے وہ لاہور پہنچی ہے. اسلام آباد پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو ہے لاہور پولیس سے معاونت لے گی اور پہلے بھی اسلام آباد کی پولیس جو ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچی تھی اور لاہور پولیس کی جو ہے وہ معاونت لی تھی, لیکن عمران خان کو گرفتار نہیں جو ہے وہ کر سکی تھی. عدالت نے عمران خان کے نقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے تھے. اس حوالے سے ذرائع کے مطابق اب جو خبر آ رہی ہے کہ ایس پی لاہور براز صدیق مینا نے جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اجلاس میں ڈی اے جی آپریشن افضال احمد کوثر سمیت دیگر افسران جو ہے وہ موجود ہے. اجلاس میں عمران خان کی گرفتاری پر جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے گا اور ذرائع کے مطابق گرفتاری پر جو ہے وہ بھاری اینٹی رائٹ کی جو فورس ہے وہ تعینات کی جائے گی. اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کو دوبارہ زمان پارک جب پہنچتے ہیں گرفتار کیا جائے گا یا پھر جو ہے وہ ریلی کے دوران ہی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ جو اجلاس ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ نفری جو ہے اس کو ڈپیوٹ کیا جائے گا اور اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ معاونت کی جائے گی. اس حوالے سے جو اہم اجلاس ہے وہ سی پی آفس میں جاری ہے اور لاہور کے ڈی اے جی آپریشن سمیت تمام جو افسران ہیں وہ سی پی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اجلاس جاری ہے اور اس پر لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے مدثر, بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے اور اگر ہم اس پرسنٹیج کو پاکستان کے کورس کریکشن اور ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکیں تو کتنا بڑا فیلئر ہے ملک کا. اب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہی, میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے پلیز شور نہ کریں, اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے کئی سالوں سے جہاں پر پاکستان کی یوتھ کی توجہ جو ہے یا وہ لیڈرشپ کی جو توجہ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو توجہ ہے یا گورنمنٹس کی جو توجہ ہے وہ یوتھ کو ٹرین کرنے میں ہونی چاہیے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ میں ہونی چاہیے. ابھی جو بچے بات کر کے گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ ملی, ہمیں اپرچونٹی ملی, اور آپ دیکھو 3-4 بچوں نے بات کی اور وہ کتنا ایکسل کر گئے ماشاءاللہ. تو جس طرح پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, جس طرح وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے پچھلے پورے ڈیکیڈ میں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی تھی. جہاں پہ پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, سب جماعتوں کے ہوتے ہیں, لیکن ایک سرٹن لیول سے دیکھیں جہاں پر جو ایکٹیویزم ہے, یوتھ کا ایکٹیویزم, اس کی جگہ وائلنس لے لے تو کتنی بری بات ہے. تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں. میرے لیے یہ بہت بہت فکر کی بات ہے. پاکستان کو, یہ بات میری دھیان سے سنو, پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے. ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ الحمدللہ وی آر این ایٹامک پاور. ہم ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو تھریٹ ہے پولیٹیکل پولرائزیشن سے. پاکستان کو تھریٹ ہے انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے اس سے. تو پولیٹیکلی افیلیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, پولیٹیکل افیلیشنز ہونی چاہیے, لیکن کوئی ایک جگہ جا کے بچوں کا, یوتھ کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. یہاں کی جب ملک کی بات آئے گی, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جہاں یوتھ کے اس بلج کو ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگز کے لیے, ابھی دیکھو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی, آئی ٹی کا وقت ہے, اور آپ دیکھو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مطلب ابھی وہ بچہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو فری لانسرز ہیں, تو جب بچے اب یہ سب بچے جو ہیں یہ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹلی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں محنت کر رہے ہوں گے. آپ سوچو کہ ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ اگر کوئی گورنمنٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صرف ان کے جو ایریا میں یہ جانا چاہتے ہیں اس میں پکڑ کے ان کو ٹریننگز دے, ٹریننگز کے بعد ان کی جاب اپرچونٹیز ہوں, اور پھر اتنی ٹریننگ ان کو دے انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بھی
کہ یہ اگر ملک میں رہ کے کام کرنا چاہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے سب کچھ آئی ٹی بیسڈ ہے, آپ لوگ ڈالرز میں اپنی انکم کر سکتے ہو. اور کیوں آپ کی عمر کے بچے جو ہیں وہ کیوں ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں؟ ان کو ماں باپ کا بلکہ ساتھ دینا چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے. تو جب میں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, مجھے 2014 میں نواز شریف صاحب نے آنرری کہا کہ تم پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرو, تو میں نے اسکریچ سے اس کو شروع کیا. اس میں یوتھ لونز بھی ہم نے بچوں کو دیے, اسکالرشپس بھی ہم نے خود جا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں لیپ ٹاپس اور لونز, جو بچے ٹیکنیکل ٹریننگز کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے ٹیفٹا کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگز ان کی کرائیں. ان کو ٹریننگز کے ساتھ ہم نے اسٹائپنڈز دیے. اس وقت کے وقت میں 12,000 روپیہ اسٹائپنڈ جس بچے کو ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملتا تھا, بچے اتنے خوش تھے. پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو انکیوبیٹرز بنا کے دیے. تو یہ سب ہیں کام کرنے والے, بجائے اس کے کہ ایک کو دوسرے سے لڑا دو, ان کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگا دو. یہ آپ سوچو کہ اگر یہ چیز جاری رہی تو یہ ملک کدھر جائے گا؟ مجھے تو اپنے ملک کی فکر ہے اور آپ کو بھی ہوگی. کیا جو ڈائریکشن اس وقت ہے ملک کی, آپ لوگ اس سے خوش ہو؟ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو لوگ یوتھ کے چیمپئنز بنتے ہیں, میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں رکھوں گی, یہاں پر پولیٹیکل ڈسکشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل ڈسکورس ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہوگا پاکستان کی یوتھ کے ساتھ, آپ اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے پولیٹیکل ڈسکشن. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک وقت آئے جب آپ لوگ پاکستان کی نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کرو. چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکیاں ہوں, اگر اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے آپ ہو, پاکستان کا فیوچر آپ ہو, تو پریزنٹ میں بھی جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور جماعتوں کو صرف یوتھ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, اپنی جماعتوں کی رینکس میں یوتھ کو انکلوڈ کرنا چاہیے. پارلیمنٹیرینز میں بھی یوتھ کی سب سے بڑی تعداد ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ آپ مجھے آنیسٹلی, اب پولیٹیکل بات میں کروں گی, لیکن کیونکہ یہ ہماری جو اس وقت مینٹالٹی ہے وہ اس کو سامنے لاتی ہے. آپ یہ دیکھو کہ کہیں یوتھ کی بات نہیں ہو رہی کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے, یوتھ کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے کیا کرنا ہے. جو اتنا بڑا یوتھ بلج ہے اس کو پاکستان کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, برین ڈرین کو کیسے روکنا ہے, وہ بات نہیں ہو رہی. انڈیا کدھر چلا گیا, بنگلہ دیش آئی ٹی کی فیلڈ میں کہاں سے کہاں نکل گیا. اور ہم نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے لاہور نیوز.